तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज इतवार का दिन है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं लाए सवाल जवाब प्रोग्राम को लेकर के। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हर हफ्ते इतवार के दिन हमारा ये लाए सवाल जवाब प्रोग्राम होता है, जिसमें हम हफ्ते भर के आपके जो पेश आमदा मसाइल होते हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। उसी सिलसिले की ये कड़ी है और आज की मजलिस है 98, यानी 98 आज की मजलिस है। इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद में हमारा फुल सेंचुरी हो जाएगी और 100 एपिसोड हो जाएंगे। तो आज के इस एपिसोड के अंदर इस सवाल जवाब में देख लेते हैं कि आज के हमारे किन भाइयों के क्या क्या सवाल हैं और इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको हल करने की कोशिश करेंगे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको हल करने की फ़िक्र करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हेडिंग में हमने डाला हुआ है आशुरा के ताल्लुक़ से। तो सबसे पहले आशुरा के ताल्लुक़ से जो मसाइल हैं उनको हल कर लेते हैं। चूँकि आज 8 तारीख हो गई है और इंशाल्लाह कल 9 तारीख है, 10 तारीख है, 10 का आशुरा है और 11 तारीख है। तो लोग 9-10 को या 10-11 को रखते हैं रोज़ा। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों के कुछ सवालात हैं, तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा आशुरा के ताल्लुक़ से। सबसे पहले ये समझ लें कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशुरा कहा जाता है। चूँकि आशिर के माना 10 के हैं, उसी से बना है आशुरा। तो मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशुरा कहा जाता है। आशुरा का रोज़ा इब्तिदा इस्लाम में यानी शुरुआत में ये रोज़ा फ़र्ज़ था, मगर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत फरमाई कि जिसका जी चाहे रख ले और जिसका जी चाहे ना रखे। तो अब आशुरा के रोज़े की हैसियत महज सुन्नत और मुस्तहब की है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। सुन्नत या मुस्तहब है, जो रखेगा उसको अजर सवाब मिलेगा, जो नहीं रखेगा उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई लान तान नहीं है। इस रोज़े का सवाब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सियाम यौम आशुरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़बला। सही मुस्लिम और दूसरी कुतुब हदीस के अंदर ये रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशुरा के दिन का रोज़ा रखना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद ये है कि इस एक रोज़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तो एक रोज़े की वजह से पिछले 1 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। इसलिए इस रोज़े के रखने की फ़िक्र करनी चाहिए और एहतिमाम रखना चाहिए, ताकि एक रोज़े की बरकत से 1 साल के हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं। तो ये आशुरा के रोज़े की फजीलत है और उसका अजर व सवाब है। मगर चूँकि हम मुसलमानों को यहूद की मुखालफत का हुक्म दिया गया है, इसलिए जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम पड़ा कि आशुरा का रोज़ा यहूद भी रखते हैं, यहूद इसलिए रखा करते थे कि आशुरा का दिन ही वो दिन था कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को यानी बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म व सितम से निजात दी थी। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर के दरिया से पार हो गए थे और फ़िरऔन बहर कुलज़ुम में डूब करके गर्क हो गया था, हलाक हो गया था। तो जिस रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम सही सलामत अपने कौम के साथ में दरिया पार कर गए थे, फ़िरऔन से निजात मिली थी, तो ये आशुरा का दिन था। इस वजह से यहूदी इस दिन की ताज़ीम में कि इस दिन हमें ये नेमत हुई थी रोज़ा रखते थे। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम पड़ा कि यहूद भी रोज़ा रखते हैं और हुजूर को हुक्म था कि यहूद की मुखालफत करो, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आशुरा का रोज़ा रखना चाहे तो उसको चाहिए कि एक दिन पहले मिला ले या एक दिन बाद में मिला ले। जैसा कि इब्न अब्बास वगैरह से मरवी है, तो या तो 9-10 का रखे या 10 और 11 का रखे, 9-10 का रोज़ा रखे या 10-11 का रोज़ा रखे, यानी 2 दिन का रोज़ा रखे। चुनांचे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इसकी इस हदीस की तफसील बयान करते हुए फरमाते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये आशुरा के कितने रोज़े रखने चाहिए, तो ये उस सवाल का जवाब भी हो जाएगा कि आशुरा के रोज़े रखने की 3 हैसियतें, 3 सूरतें हैं। नंबर 1, 9, 10, 11 3 रोज़े रखे जाएँ, 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी, 3 रोज़े रखे जाएँ। ये सबसे अफजल सूरत है, सबसे अफजल सूरत है कि 3 रोज़े रखे जाएँ। दूसरी सूरत है कि 9-10 का या 10-11 का रखा जाए, ये 2 रोज़े रखे जाएंगे, 9-10 या 10-11, ये मसनून मुस्तहब है, मसनून मुस्तहब है। तीसरी सूरत है कि सिर्फ तने तनहा 10 मुहर्रम का आशुरा का रोज़ा रखा जाए, सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए। फरमाते हैं कि ये जायज़ है। ये क्या है? जायज़ है, चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है और इसके रखने की ख्वाहिश और रग़बत ज़ाहिर फरमाई है। बाज़ किताबों में जो लिखा है ना कि तन्हा आशुरा का दिन रोज़ा रखना मकरूह है, तो चूँकि इसका दर्जा सबसे कम है, यानी अफजल 3 रोज़ा रखना है, उससे कम दर्जा 2 रोज़े रखने का है, सबसे कम दर्जा 1 रोज़ा रखने का 10 मुहर्रम का, तो उसी को बाज़ उलमा ने कराहत से ताबीर कर दिया, वरना तो ये रोज़ा मकरूह नहीं है। जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा हो तो वो मकरूह कैसे हो सकता है।
تو بہرحال یا تو 3 روزے رکھیں جو سب سے افضل ہے، 9 10 11، یا اس سے کم درجہ مسنون و مستحب 2 روزے رکھیں، 9 کا یا 10 کا یا 10 11 کا، اور اس سے کم درجہ جائز یہ ہے کہ 10 کا کم سے کم رکھ لیا جائے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 روزے نہیں رکھ پاؤں گا، 2 نہیں رکھ پاؤں گا، تو ان کو ایک بھی رکھ لینا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو ایک روزہ رکھ لیں گے تو بھی انشاءاللہ یہی اجر و ثواب اس کو ملے گا جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو عاشوراء کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر 8 تاریخ تھی، کل 9 تاریخ ہے، یعنی کل کا پہلا روزہ ہوگا 9 کا، اور منگل کے دن کا عاشوراء کا روزہ ہوگا 10 کا، جو اصل ہے، اصل 10 کا روزہ ہے، اصل 10 کا روزہ ہے۔ تو جو روزہ رکھنے والے حضرات ہیں تو وہ کل کا بھی رکھیں، پرسوں کا بھی رکھیں، اور پھر ترسوں کا بھی رکھیں، یہ سب سے افضل صورت ہے، ورنہ کم از کم 10 کا تو رکھ ہی لینا چاہیے ہر حال میں۔ تو یہ عاشوراء کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک سوال یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہود کی مخالفت کا حکم کیوں دیا گیا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مدینے میں یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہودی کی مخالفت کرو۔ تو یہود کی مخالفت کا حکم کیوں دیا گیا؟ حالانکہ روزہ رکھنا تو ایک اچھا کام تھا، وہ رکھ رہے تھے تو ہم بھی رکھ لیتے تھے۔ علماء نے اس کی حکمت مصلحت یہ بیان کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب باعث نجات جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو ہم کو یہود کی پیروی نہیں کرنی ہے، اب ان کی پیروی میں نجات نہیں ہے، بلکہ اب نجات ہے دین اسلام کی اتباع کرنے میں۔ جو دین اسلام کو قبول کر لے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ پر ایمان لے کر کے آئے گا، وہی نجات پائے گا۔ تو اس وجہ سے کہا گیا یہود کی مخالفت کرو، جو وہ کرتے ہیں تم اس سے ہٹ کر کے کرو۔ دیکھیں مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا الٹا کرو، الٹا کرو یہ مطلب نہیں ہے۔ مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے الگ کرو، اور وہ الگ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو، تم 3 رکھو، ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، تم تھوڑا ہٹ کر کے الگ طریقے سے کرو۔ تو مخالفت کا یہ مطلب ہے۔ تو اس وجہ سے مخالفت کا حکم دیا گیا کہ چونکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اب نجات صرف اور صرف دین اسلام کی اتباع کرنے میں اور اسلام کو قبول کرنے میں ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے توریت میں، زبور میں، انجیل میں تحریفیں کر ڈالی تھی، دین کو ہی بدل ڈالا تھا۔ جو مسئلہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا عمل کرتے تھے، جو ان کے مطابق نہیں ہوتا تھا اس کو اپنی مرضی کے مطابق گھما لیا کرتے تھے۔ تو اب یہی اصل مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، اصل تورات کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، یہ پہچاننا بڑا مشکل تھا۔ تو اس لیے حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ اب تم ان کی مخالفت کرو، چونکہ انہوں نے دین بدل دیا ہے، مسائل بدل دیے ہیں، تورات و زبور بدل دی ہے، اس لیے پتہ نہیں ہے صحیح مسئلہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اس لیے ان کی مخالفت کرو، اسلام جو حکم دیتا ہے اس کی اتباع کرو۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ یہود کی مخالفت کرو۔ عاشوراء کا روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ میں کیا کریں گے، ایک روزہ اور بڑھا لیں گے، 9 10 کا یا 10 11 کا، یا 3 دن کا رکھیں گے، 9 10 11 جو سب سے افضل صورت ہے۔ تو یہ ہے عاشوراء کے روزے کے رکھنے کے تعلق سے۔ عاشوراء کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو اگرچہ ضعیف روایات سے ہے مگر فضائل میں ضعیف روایات معتبر ہوتی ہیں۔ تو وہ فرمان عاشوراء کے روزے سے یہ ہے، من وسع علی عیالہ فی عاشوراء، کہ جس آدمی نے اپنے گھر والوں پر عاشوراء کے دن وسعت کی، اہل و عیال پر خوب خرچ کیا، وسعت کی یعنی کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں جس نے وسعت کی، فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی 1 سال تک اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی روزی میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں 1 سال کے لیے جو عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرتا ہے۔ اب اس سے بعض لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ جی محرم کے دن شربت پلانا، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی کھچڑا بنانا، پانی کی سبیلیں لگانا، یہ وسعت کرنا ہے۔ یاد رکھیے وسعت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر وسعت کا یہ مطلب نکالیں گے تو جو روزہ رکھنے والی صحیح حدیث ہے اس کے خلاف ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کیا تو آپ دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور یا تو لوگوں کو کھلا پلا سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ ایک حدیث پر عمل کریں گے اور ایک کو توڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے، ہمیں دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ہے۔ تو وہ دونوں حدیثوں پر عمل کیسے ہوگا؟ علماء نے اس کی شکل یہ بیان فرمائی ہے کہ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ سحری میں وسعت کریں، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ رکھی جائیں، اور ایسے ہی افطار میں کھانے پینے کی چیزیں زیادہ رکھی جائیں، جیسے رمضان میں ہم اہتمام کرتے ہیں، تو سحر و افطار میں وسعت اور فراخی کی جائے، دسترخوان کشادہ کیا جائے۔ یا اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کی جو ضروریات ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا لے دیں، کسی کو گھر کی کوئی اور دوسری چیز چاہیے تو وہ اس کو لے دیں۔ تو گھر والے ہمارے جو ہیں ان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے تو عاشوراء کے دن وہ چیزیں ان کو دلا دیں تاکہ ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں، اور آپ نے وسعت کی ہے، ان کے اوپر خرچہ کیا ہے، آپ کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو جائے۔ دیکھیں وسعت کا مطلب صرف کھلانا پلانا نہیں ہے، وسعت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے سامنے والے کو راحت پہنچے،
ٹھیک ہے، اس کی تنگی دور ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، اسے وسعت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کھانے پینے میں بھی ہو سکتی ہے، پہننے اوڑھنے میں بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، اور وسعت والی حدیث پر عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ سحر و افطار میں دسترخوان کشادہ کرنا ہے۔ سحر و افطار میں لوگوں کے روزے نہیں توڑوانے، شربت پلا کر کے، کھچڑا بنا کر کے دن بھر میں، بلکہ سحر و افطار میں ان کا اچھے سے نظم کرنا ہے۔ یہ جو ان کی اور دوسری ضروریات ہیں پہننے اوڑھنے کی یا اور دوسری چیزیں استعمال کرنے کی، وہ چیزیں ان کو دلا دی جائیں۔ تو اس طریقے سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، روزہ رکھنے والی بھی اور وسعت کرنے والی بھی۔ تو عاشورہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان ہیں، نمبر 1 عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، اور نمبر 2 عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچہ کیا جائے۔ تو چونکہ عاشورہ کا روزہ کل سے شروع، عاشورہ تو پرسوں ہے لیکن 9 کل تاریخ ہے، کل کا بھی رکھا جائے، پرسوں کا بھی رکھا جائے، اور جس کا دل کرے وہ 10 اور 11 کا رکھے۔ تو چونکہ کل سے ہی یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ عاشورہ کے تعلق سے کچھ مسائل جو لوگ عموماً پوچھتے ہیں تو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس میں اگر کسی صاحب کے دل میں اگر کوئی اور مسئلہ ہو، اس سے ریلیٹڈ کوئی اور ان کے ذہن میں آئے، تو وہ انشاءاللہ پوچھ سکتا ہے۔ چلیے آج کی مجلس کے اندر کیا کیا سوال جواب ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ماسک مین ولاگز، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے گھر سے مسجد بہت دور ہے، تو میں گھر پر اکیلے نماز پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی ظہر عصر یا مغرب میں چلا جاتا ہوں، تو کیا میں نماز میں تکبیر پڑھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بلند آواز سے بھی پڑھ سکتا ہوں؟ پلیز بتائیے۔ دیکھیے اکیلے آدمی کے لیے بھی علماء نے، جو آدمی اکیلے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی بہتر کہا ہے کہ اس کے لیے بھی بہتر اور مستحب ہے کہ وہ بھی پہلے تکبیر کہے پھر نماز پڑھے، پہلے تکبیر کہے پھر نماز پڑھے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر نہیں پڑھے گا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ باوجود یہ کہ مسجد ہے اور پھر بھی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں گھر پر، یہ عمل لائق تحسین نہیں ہے، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھلے مسجد دور ہو، آپ کو مسجد میں جانا چاہیے۔ نمبر 1 اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد کی طرف جتنے قدم اٹھائے جائیں گے تو ہر قدم پر اس کے لیے نیکی ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھایا گیا، مسجد کے لیے اٹھایا گیا، تو اس پہ کیا ہے؟ نیکی ہے، اجر و ثواب ہے۔ تو جتنے زیادہ قدم آپ اٹھائیں گے اتنا زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ نیز ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے، اندھے صحابی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے کبھی کبھی کوئی لانے والا نہیں ملتا ہے جو مجھے مسجد تک لے کر کے آئے میرا ہاتھ پکڑ کر کے، ٹھیک ہے، تو کوئی قائد مجھے نہیں ملتا ہے، یقودنی الی المسجد، جو مسجد تک مجھے لے کر کے آئے، کبھی کبھی کوئی نہیں ملتا ہے، تو کیا مجھے گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے؟ رخصت چاہیے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت مرمت فرما دی کہ جب تمہیں کوئی نہ ملے تو اجازت ہے۔ ان کا عذر تھا۔ جب وہ جانے لگے تو حضور نے واپس بلایا اور پوچھا، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہارے لیے گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تم مسجد ہی میں آؤ۔ تو ایک اندھے صحابی کہ جنہیں کوئی مسجد تک لے جانے والا نہیں ہے ہاتھ پکڑ کر کے، ان کو بھی حضور نے اجازت نہیں فرمائی ہے، بلکہ یہ کہا مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو۔ تو کیا آپ صحیح سالم تندرست ہیں، دانا و بینا ہیں، تو کیا آپ کے لیے اجازت ہوگی؟ یہ خود آپ غور و فکر کر لیجئے گا۔ نیز ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض محلے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ جی ہمارا محلہ بڑی دور ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب میں آ کر کے آباد ہو جائیں، مسجد کے پڑوس میں، آپ کے قریب میں آ کر کے، آپ کے پڑوس میں آ کر کے آباد ہو جائیں، چونکہ دور سے آنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھاتے ہو، جتنے زیادہ قدم اٹھاؤ گے، اتنا ہی زیادہ تمہارے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو بھی گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، دور ہے تو کیا ہوا، آپ کے لیے اجر و ثواب بڑھ جائے گا، آپ کو مسجد میں ہی جا کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اصل مسئلہ آپ کے لیے یہ ہے، گھر میں نہ پڑھیں بلکہ مسجد میں ہی جا کر کے پڑھیں، وہاں آپ کو جماعت کا بھی ثواب ملے گا، مسجد میں نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، ڈبل آپ کا فائدہ ہے، اور جو قدم آپ کے اٹھ رہے ہیں اس کا ثواب الگ سے ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی اس طرح کی شکل پیش آتی ہے، تو پھر تکبیر کہہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، خود ہی تکبیر کہہ لیں، خود ہی نماز پڑھ لیں۔ آگے چلیے، ریحانہ خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ہمارا حج خیریت سے ہو گیا، آپ کے لیے بھی دعا کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کے جانے کو، جان کو، مال کو، آپ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے اور آپ کے حج کو بھی قبول فرمائے۔ بس ایسے ہی وہ حضرات جو ایسے مقدس مقامات پر جاتے ہیں، بابرکت جگہوں پر جاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس گنہگار کو بھی اپنی دعا میں یاد کر لیا کریں، دعا میں یاد رکھ لیا کریں کہ اللہ میرے بھی گناہ معاف فرمائے
اور جو بھی ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اپنے خزانے غیب سے انتظامات فرمائے، اللہ کسی کو محتاج نہ بنائے۔ تو یہ دعا میں یاد رکھ لیا کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہ دعا کر لیا کریں۔ اس کے پٹھان کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا کر اس سے نفع حاصل کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیے شیئر مارکیٹ کا آج کل یہ بڑا مسئلہ عروجوں پر ہے، اور لوگ اس کے اندر پیسے لگا رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، نفع کما رہے ہیں۔ یاد رکھیے شیئر مارکیٹ ایک بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے۔ تو اس لیے چند اصول علماء نے بیان فرمائے ہیں شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کے، انویسٹ کرنے کے۔ تو وہ اصول کے تحت میں آپ کسی بھی شیئر میں پیسہ لگا سکتے ہیں، اگر وہ چیزیں پائی جائیں، وہ شرطیں پائی جائیں۔ وہ شرطیں نہیں پائی جائیں تو پھر آپ کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ آپ جس شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا رہے ہیں، جس شیئر میں پیسہ لگا رہے ہیں، تو وہ شیئر آپ کا حلال ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ حلال مثلا کیا ہے؟ شراب کا نہ ہو، جوئے سٹے کا نہ ہو، خنزیر کا نہ ہو، اور ایسے ہی انلیگل آئٹمس جو باہر سے منگوائے جاتے ہیں جن پہ بین ہے، وہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس شیئر مارکیٹ میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں وہ شیئر کیا ہونے چاہیے؟ حلال ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ پروڈکٹ جو ہے اگر کوئی کسی کمپنی کے تھرو اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کمپنی کا پروڈکٹ بھی کیا ہونے چاہیے؟ حلال ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ یہ شرط ہے کہ چیز حلال ہونی چاہیے، کمپنی کے پروڈکٹ حلال ہونے چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کمپنی میں نفع نقصان دونوں میں شرکت ہونی چاہیے۔ بھلے ہی کمپنی کو کبھی گھاٹا نہ ہوا ہو، لیکن ایگریمنٹ میں یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن میں یہ اصول ہونا چاہیے کہ جی نفع ہوگا اس میں بھی شریک ہیں، نقصان ہوگا تو اس میں بھی شریک ہیں۔ اگر کوئی کمپنی یہ کہتی ہے کہ نفع ہوا وہ تمہارا ہے، نقصان ہوگا تو آپ کو نہیں ہیں گے، وہ کمپنی بھرے گی، یاد رکھیے پھر جائز نہیں ہے۔ نفع نقصان میں شرکت ہونی چاہیے، اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ کبھی کسی کو نقصان نہ ہو، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشن میں یہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان دونوں میں شرکت ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو آپ کو نفع دیا جا رہا ہے وہ اندازے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے 5 لاکھ دیا ہے تو آپ کو 10,000 دے دیا، 15,000 دے دیا، 20، ایسے اندازے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فیصد کے اعتبار سے آپ کا نفع ہونا چاہیے۔ آپ نے 5 لاکھ انویسٹ کیا ہے تو آپ کا 5% ہے۔ اب 5% 10,000 بیٹھے کہ 50,000 بیٹھے کہ 5,000 بیٹھے، تو 5% آپ کو نفع دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ 5 لاکھ پہ 10 لاکھ پہ، تو آپ کا جو نفع ہے نا وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے متعین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی کبھی جو ہے کتنا دے دیا، کبھی کتنا دے دیا، کبھی کتنا دے دیا، یہ نہیں۔ اسی طریقے سے متعینہ رقم بھی نہیں دینی چاہیے کہ بھائی ہر مہینے آپ کو 5,000 دیا جائے گا، چاہے کمپنی کو زیادہ نفع ہوا ہو چاہے کم ہوا ہو، لیکن آپ کو 5,000 ہی ملے گا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ پرسنٹیج جو میں نے کہا ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ بھائی نفع جیسے ہوگا تو پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ کا نفع نقصان بھی گھٹتا بڑھتا رہے گا۔ اگر کمپنی کو زیادہ نفع ہوا تو آپ کا 5% بڑھ جائے گا، کمپنی کو کم نفع ہوا ہے تو آپ کا 5% کم ہو جائے گا۔ تو نفع نقصان میں شرکت ہونی چاہیے، ایسے ہی اندازے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فیصد کے اعتبار سے آپ کا نفع متعین ہونا چاہیے، اور ایسے ہی متعینہ رقم بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پرسنٹیج کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ 4-5 شرائط ہیں شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنے کی، اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں اس کمپنی کے تھرو، اس کمپنی میں۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک اور شرط بعض علماء نے نقل کی ہے کہ اس میں بینک کا انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے، بینک اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، چونکہ بینک کیا ہے اس کے اکثر معاملات سودی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سود جوا کے اوپر اس کے معاملات ہوتے ہیں، تو بینک اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اور بعض علماء نے شرط لگائی ہے۔ تو یہ 5-6 شرطیں ہیں، اگر کسی بھی شیئر مارکیٹ میں جہاں پیسہ لگانا چاہتے ہیں اگر اس میں یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تب تو جائز ہے، اور اگر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کے لیے اس میں پیسہ انویسٹ کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز نہیں ہوگا۔ یہ شیئر مارکیٹ میں لوگ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ شرطیں خاص ذہن میں رکھیے، پہلے اتنے تحقیق کیجئے، یہ تحقیق کے بعد یہ مسائل، یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے لگا دیجئے، نہیں تو مت لگائیے گا، اللہ کہیں اور سے آپ کو نفع دے دے گا انشاءاللہ۔ ریحانہ خان کہہ رہے ہیں 28 ڈیٹ میں ہم واپس آئے ہیں اور اسی دن ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ بتائیے میں ان کے لیے کیا پڑھ کر بخشش کی دعا کروں؟ خیر وہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ان کی قضا اسی دن لکھی تھی جس دن آپ واپس آئے ہیں، بلکہ تو اچھا ہی ہوا کہ بھئی آپ جس روز آئے ہیں تو آپ کو ان کے دیکھنا نصیب ہو گیا، دیدار نصیب ہو گیا، میت نصیب ہو گئی۔ اگر آپ وہاں ہوتے، ان کا یہاں انتقال ہوتا تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی کہ آخری ٹائم پہ اپنے والد صاحب کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ کم سے کم یہ تو آپ کو توفیق نصیب ہو گئی۔ رہ گئی بات ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، نمبر 1 دعا ہے، آپ ان کے حق میں دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، اور ان کے ملنے جلنے والوں سے حسن سلوک کریں۔ کیا کریں؟ ان کے ملنے جلنے والے دوست احباب رشتہ دار ان کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، خیر خواہی کا معاملہ کریں، جن کو جانی مدد ہو جانی مدد پہنچائیں، مالی مدد کی ضرورت ہو مالی مدد پہنچائیں۔ تو اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد میں یہ 4 طریقے سے محنت کر سکتی ہے، اور اسی کو حدیث میں کہا گیا صدقہ جاریہ، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، کہ 3 اعمال کا نفع ہمیشہ اس کو ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک نیک اولاد ہے جو اس کے حق میں کیا کرے گی؟ دعا کرے گی۔ تو
تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا ہے، ان کے ملنے جلنے والوں سے کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے. یہ آپ کو کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے وہ خوش ہوں گے اور انشاءاللہ ان کے مرتبے بھی بلند ہوں گے. کیا محمد جنید، السلام علیکم ایوری ون اینڈ مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ندیم اکرم کہہ رہے ہیں چھوڑ دیا کہ لفظ سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق رجعیہ، طلاق بائن. چھوڑ دیا کہ جو لفظ ہے یہ طلاق کنائی کا لفظ ہے. یہ جی چھوڑ دیا جو ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو صریح شمار کیا ہے، لیکن اسے چھوڑ دیا سے طلاق بائن واقع ہوگی. کیا ہوگی؟ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اگر ایک مرتبہ یہ لفظ بولا ہے تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اور ایسی صورت میں عدت میں یا عدت کے بعد میں آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، رجوع نہیں ہوگا. طلاق بائن میں یا طلاق کنایا میں، طلاق کنایا اور طلاق بائن میں رجوع نہیں ہوتا ہے، بلکہ عدت یا بعد عدت کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح ہو سکتا ہے. تو چھوڑ دیا کا جو لفظ ہے اس سے کیا ہوگا؟ طلاق بائن واقع ہو جائے گی. ایس کے ثانیہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سارا کہہ رہے ہیں اگر کسی فیمیل کا نکاح نہ ہوا ہو تو اسلام میں ایسا تو کچھ نہیں ہے نا کہ اس نے فلاں گناہ کیے یا کوئی بات یا کچھ بھی ایسا جس کی وجہ سے وہ فیمیل نکاح نہیں کر سکتی؟ ایسا تو دین میں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے گناہ اگر ہوئے بھی ہیں تو اس کے لیے معافی ہے، تو باب استغفار، اللہ تعالیٰ سے تو باب استغفار کریں. باقی کس کی شادی کب ہونی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جب فیصلے ہوتے ہیں نکاح کے تبھی وہ جوڑا ملتا ہے، جوڑا بنتا ہے، اور اس کے بعد ہی نکاح وجود میں آتا ہے. تو اس لیے اس میں کسی اس کو دخل نہیں ہے کہ اس نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ نکاح کے بھی فیصلے ہو جائیں گے. عارف ڈونگرے بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد ساجد، کیا عاشورہ کا ایک روزہ بھی کافی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک روزہ بھی کافی ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا ہے ایک روزہ بھی رکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ وہی اجر و ثواب ملے گا. مہر، السلام علیکم مفتی صاحب. نیمارا، وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. اچھا جی. اکبر دیش مکھ کہہ رہے ہیں جماعت میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت کیا ہم بھی اس کے ساتھ سورہ فاتحہ اور دوسرے سورے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا پڑھنا غلط ہوگا؟ دیکھیں احناف کے نزدیک میں کیا ہے؟ احناف کے نزدیک میں یہ ہے کہ امام صاحب کی قرات ہی آپ کے لیے کافی ہے. مقتدی کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب امام صاحب نے پڑھ لی تو وہی قرات آپ کے لیے بھی کافی ہو گئی. اور اس کے لیے حدیث ہے غالباً جامع ترمذی کے اندر ہے کہ قرات الامام قرات لہو، کہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ حنفی حضرات کو مقتدی کو قرات نہیں کرنی ہے، بس امام نے پڑھ لیا ہے تو آپ کے لیے کافی ہو گیا ہے. جہری نماز میں بھی یہی مسئلہ ہے، سری نمازوں میں بھی یہی مسئلہ ہے. یعنی جن میں قرات ہوتی ہے ان کا بھی یہ مسئلہ ہے، جن میں نہیں ہوتی ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. شوافی حضرات کے یہاں یہ ہے، شافعی المسلک جو حضرات ہیں ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں وہ تب تو نہیں پڑھتے ہیں، صرف سورہ فاتحہ ان کے یہاں ہے. چونکہ بعض حدیث میں یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. لا صلاۃ لمن لا قرأ فاتحۃ الکتاب، اس طرح کا کوئی جملہ ہے. تو جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. بعض احادیث اس طرح ہیں. تو شافعی المسلک حضرات کیا کرتے ہیں؟ ان کے ائمہ حضرات سے جو میں نے پوچھا علماء سے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب تک سورہ فاتحہ کی قرات کرتے ہیں تو مقتدی حضرات کھڑے ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں وہ 1 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں، خاموش کھڑے رہتے ہیں. امام صاحب دوسری سورہ شروع نہیں کرتے ہیں بلکہ 1 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، 1-1.5 منٹ کا، جس میں مقتدی حضرات سورہ فاتحہ پڑھ لیں اپنی. پھر اس کے بعد میں وہ اگلی کسی دوسری سورت کی قرات کرتے ہیں، دوسری سورت کی پھر وہ قرات کرتے ہیں. یہ تو سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے. احناف کے یہاں الگ ہے اور شوافی المسلک حضرات کے یہاں ہے. رہ گیا سورہ فاتحہ کے علاوہ، تو سورہ فاتحہ کے علاوہ نہ احناف کے یہاں اس کی اجازت ہے اور نہ ہی شافعی یا دوسرے مسلک والوں کے یہاں ان کی اجازت ہے. بلکہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے امام صاحب کی قرات سننی چاہیے. اسی سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی آیتیں پڑھ رہے ہیں، جب آپ دھیان سے ان کو سنیں گے تو آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. ورنہ تو آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کچھ اور پڑھ رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز میں جو خشوع خضوع، دھیان، توجہ، دلچسپی جو ہونی چاہیے وہ آپ کو پیدا نہیں ہوگی. تو اس لیے سورہ فاتحہ کے علاوہ تو کسی کے یہاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. صرف سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے، احناف کے یہاں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ امام صاحب نے پڑھ لی تو بھئی آپ کے لیے بھی کافی ہو گئی. شوافی حضرات کے یہاں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جب امام پڑھ لیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ مقتدی حضرات کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع مل جائے. تو یہ مسئلہ ہے. جی آگے چلیے. شمشاد فاطمہ، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور شمشاد فاطمہ کے عشاء کی نماز فجر کی اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے عشاء کا جو وقت ہے وہ عشاء کا وقت فجر کی اذان سے پہلے تک کے رہتا ہے. یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کی عشاء کا وقت ہے. مثال کے طور پہ آج کے ٹائم میں 5 بجے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے.
تو 5 بجے سے پہلے پہلے آپ 4:15 بجے پڑھیں، 4:30 بجے پڑھیں، 4:45 بجے پڑھیں، تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کبھی بھی آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو وہ آپ کی ادا نماز مانی جائے گی، اور اگر فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھیں گے آپ تو پھر وہ آپ کی قضا نماز مانی جائے گی۔ تو بہرحال فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں پڑھ لیں، اس سے پہلے پڑھ لیں، 12 بجے پڑھ لیں، 1 بجے پڑھ لیں، جب چاہیں آپ تب پڑھ سکتے ہیں۔ جی ماجد انصاری السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد شعیب مفتی صاحب بچوں کی پڑھائی کتنی عمر میں شروع کرانی چاہیے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ جو تعلیم کا جو ڈیوریشن ہے، یعنی ایک بندے کو اسٹارٹ سے لے کر کے اینڈ تک کے اس کی ایجوکیشن مکمل ہونے تک کے کم سے کم 15 سے 16 سال چاہیے، 15 سے 16 سال چاہیے کم سے کم ایجوکیشن مکمل کرنے کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 سال کے بچے کو میں نے لوگوں کو اسکول میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی اب یہ پلے گروپ میں جائے گا، پھر اس کے بعد میں نرسری میں آئے گا، پھر فلاں میں آئے گا، پھر فلاں میں آئے گا۔ تو 3 سال کا بچہ جو صحیح سے بولنا بھی نہیں اس کو آتا ہے، دنیا کی سمجھداری بھی نہیں ہے، اس کو بھی کیا کرتے ہیں، اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے جب تک کہ بچہ 7 سال کا نہ ہو جائے، 7 سال کا نہ ہو جائے تب تک کہ اسے کسی بھی چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ تو سب سے پہلے اسلام کا جو حکم ہے نماز کا، حالانکہ نماز فرض نہیں ہوئی ہے ابھی اس کے اوپر، نماز فرض ہوگی بالغ ہونے کے بعد میں، مگر اسلام کیا کہتا ہے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو۔ پتہ اس سے یہ چلا، علماء فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر وہ ہے کہ اس عمر میں بچے کو ماں باپ کا پیار بھی مل جاتا ہے، اور جو اس کا بچپنا ہے وہ بچپنا بھی وہ وصول کر لیتا ہے۔ اب یہ ہے 3 سال 4 سال کے بچے کو آپ نے اسکول میں ڈال دیا، وہ اسکول میں 4 گھنٹے گزار کے آئے گا، پھر وہاں سے ٹیوشن میں جائے گا، پھر کہیں اور جائے گا، پھر کہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے بچے کو ماں باپ کا پیار ملتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کا جو آپس کا ریلیشن ہے نا آج کل وہ خراب اس لیے ہوتا ہے کہ جو ماں باپ سے پیار محبت وقت اس کو ملنا چاہیے تھا وہ ملا ہی نہیں ہے۔ تو جب ماں باپ سے پیار نہیں ملا، ماں باپ نے وقت نہیں دیا، اس کی کیئر نہیں کی، اس کو بچپن میں کھیلنا نہیں ملا ہے اس کو، تو پیار محبت کیسی ہوگی؟ بڑے ہو کر کے وہ آپ کا عزت و احترام کیسا کرے گا؟ چونکہ آپ نے بھیج تو دیا اس کو اسکول میں، ماں باپ سے زیادہ وہ وقت باہر اسکول میں ٹیوشن میں گزارتا تھا، تو آپ کی محبت اس کے دل میں کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس لیے میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے، اور یہ ہی ہونا بھی چاہیے، کہ 7 سال سے پہلے بچے کو کسی بھی اسکول وغیرہ میں کہیں نہیں ڈالیں، کہیں بھی آپ نہیں ڈالیں۔ میں الحمدللہ 7 سال کی عمر میں تقریباً 6 سال رہی ہوگی یا 7 سال کی عمر رہی ہوگی جب مجھے میرے والدین نے پڑھانا شروع کیا۔ میں نے تقریباً حفظ تک کا جو میرا پڑھائی سے لے کر کے حفظ تک کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 4 سال کا ہے۔ 1.5 سال میں نے ناظرہ قرآن وغیرہ مکمل کیا، اما پارا نورانی قاعدہ، اما پارا ناظرہ قرآن 1.5 سال میں، اور 2.5 سال میں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ 4 سال ہو گئے، جس وقت میری عمر 11 سال تھی۔ 9 سال پھر میرے عالم کورس اور مفتی کورس میں لگے ہیں، 9 سال میرے عالم کورس مفتی کورس میں لگے ہیں۔ 11 سال کی عمر سے لے کر کے 20 سال تک کے میرا یہ وقفہ رہا ہے عالم کورس کا اور مفتی کا، اور الحمدللہ 20 سال میری عمر تھی جب میں مفتی بن کر کے فارغ ہو چکا تھا، اور اب الحمدللہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک مسجد میں تقریباً 7 سال ہو گئے مجھے، تقریباً 7 سال 2014 سے لے کر کے 7-8 سال ہو گئے ہیں مجھے وہاں پر خدمت انجام دیتے ہوئے۔ تو اگر یہ ترتیب اپنا لی جائے تو یہ بہت اچھی ترتیب ہے، یہ بہت اچھی ترتیب ہے۔ اگر 7 سال میں اگر آپ پڑھتے ہیں بچوں کو، 7 سال سے اگر آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 23 سال کی عمر تک اس کی تمام ایجوکیشن مکمل ہو جائے گی، چونکہ دنیاوی جو ایجوکیشن ہے وہ 12th کے بعد میں پھر آگے 3 سال لگیں گے، پھر ڈپلوما کرے گا، پھر یہ کرے گا وہ کرے گا، تو 15 سال کم سے کم جاتے ہیں۔ تو 7 سال سے اگر پکڑتے ہیں تو 23-24 سال کی عمر تک انشاءاللہ اس کی پوری ساری پڑھائی مکمل ہو جائے گی جو بھی آپ اس کو پڑھوانا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ بچے کے اوپر زور بھی نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے بچے جن کو بچپن میں ہی 3 سال 4 سال کی عمر میں اسکول میں ڈال دیا گیا تھا، ٹیوشن میں ڈال دیا گیا تھا، وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، وہ کم ہمت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کے تعلق سے ان کا رویہ غلط ہو جاتا ہے، پیار محبت ان کو ملتا نہیں ہے، وقت ان کو ملتا نہیں ہے، ان کا بچپن ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ اتنا وزن بچے میں نہیں ہے جتنا وزن اس کے پیچھے بستے میں ہے، بستے میں اتنی کتابیں اور وہ سب بھر دی جاتی ہیں کہ اتنا وزن بچے میں نہیں ہے جتنا اس کے بیگ میں بستے میں ہوتا ہے۔ تو بچوں کا بچپن چھین لیا گیا ہے، آج کل بچوں سے ماں باپ کا پیار محبت چھین لیا گیا ہے، اور ان کے کھیل اور دوسری چیزیں دوستی یاری وہ سب چھین لی گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، بلکہ جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہو جاتا ہے تب تک اسے کسی اسکول وغیرہ میں نہ ڈالیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تھوڑا لیٹ پڑھ کے فارغ ہوگا نا، بس اتنا ہی تو ہوگا نا، 1 سال 2 سال بس لیٹ ہو جائے گا دوسروں کے مقابلے میں، اتنا ہی تو ہوگا نا۔ لیکن ماں باپ کا پیار اور جو چیزیں اس کو ملیں گی اس کا جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ زندگی بھر بڑھاپے تک کے وہ آپ کو کام آئے گا، وہ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
تو اس لیے بچپن میں ہی جو بچے کو اسکول وغیرہ میں 3 سال 4 سال کی عمر میں ڈالنے کا جو رواج چل پڑا ہے، اللہ کے واسطے اس سے رکیے. یہ بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ماں باپ کے لیے بھی یہ چیز نقصان دہ ہے. اس لیے اس عمل سے باز آنا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ شریعت نے جب 7 سال سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے تو یہ دنیاوی تعلیم پڑھنے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ یہ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اپنی ذہنوں کو، تھنکنگ، سوچ کو بدلنا چاہیے اور اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کے فائدے آپ خود دیکھیں گے. جی آگے چلیے. اگر میری بات اچھی لگی ہو تو اس کو دوسرے حضرات تک پہنچانے کی فکر کیجیے، شیئر کیجیے گا اس کو. ماجد انصاری کہہ رہے ہیں جمعے کے خطبے کے بیچ میں امام کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں تو اس دوران دعا مانگنا کیسا ہے؟ مانگنا چاہیے. جب امام صاحب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں دونوں خطبوں کے بیچ میں، بعض احادیث میں اسے دعا کی قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے. وہ اوقات کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں جن اوقات میں وقتوں میں قبول ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک یہ وقت ہے جب امام صاحب خطبے کے دوران بیچ میں بیٹھتے ہیں. پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو وقت دعا کی قبولیت کا ہے. مگر یاد رکھے علماء فرماتے ہیں دل ہی دل میں دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ مانگے اور زور سے دعا نہ مانگے. نہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے اور نہ زور سے دعا مانگے، بلکہ دل ہی دل میں اس کو جو مانگنا ہے مانگے. انشاءاللہ یہ قبولیت دعا کا موقع ہے اور انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. ہم بھی، میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں اس موقع پر کیا دعا مانگتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تلقین فرمائی تھی کہ اگر تجھے شب قدر میسر ہو جائے تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. میں بھی اس دوران میں یہ دعا مانگتا ہوں کیونکہ اگر معافی ہو گئی، یہ دعا قبول ہو گئی تو دنیا میں بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا کہ میری مغفرت ہو جائے، معافی ہو جائے. تو اس لیے میں اس موقع پر یہ دعا مانگتا ہوں. باقی آپ کو جو اپنی دنیاوی ضروریات مانگنی ہے آپ مانگیے. ہر ایک کے مسئلے الگ ہیں، مشکلیں الگ ہیں، حاجتیں الگ ہیں. تو جس کو جو مانگنا ہے مانگے، لیکن اس موقع پر مانگنی چاہیے، دل ہی دل میں مانگنی چاہیے کہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے اور وقت ہے. جی ہمارا منزل کہہ رہے ہیں شادی سے پہلے طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے کیا؟ شادی سے پہلے جب شادی ہی نہیں ہوئی تو طلاق کا کیا مطلب ہو؟ طلاق کا جو اختیار ہے وہ شادی ہونے کے بعد بندے کو ملتا ہے. اگر اب تک شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو طلاق کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی جب میاں بیوی اب تک ہوئی نہیں تو آپ طلاق کس کو دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ جی یہ گھر میں نے بیچ دیا تو کوئی پوچھے گا بھائی تمہارا گھر ہے بھی؟ بولتا نہیں میرا گھر نہیں ہے. تو بولیں گے یار تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ گھر تیرا نہیں ہے تو بیچ کیسے سکتا ہے؟ جب گھر ہی تمہارا نہیں ہے تو تم بیچو گے کیسے؟ گھر کسی اور کا ہے، بیچ تم رہے ہو، عجیب وہ ہے. تو اس لیے جب تک شادی ہی نہیں ہوئی ہے، نکاح ہی نہیں ہوا ہے، تب تک کہ طلاق ہوگی نہیں مطلب ہی نہیں ہے. ہاں اگر نکاح ہو گیا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی ہے ابھی تک، لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر ہی ہے، نکاح تو ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، پھر اگر طلاق دیں گے تو وہ طلاق پڑ جائے گی چونکہ وہ بیوی آپ کی ہو چکی ہے. طلاق کا رائٹس آپ کو مل چکا ہے نکاح کی وجہ سے. تو اگر نکاح ہو چکا ہے تب تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اگر نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر طلاق کس نام کی؟ ٹھیک ہے. عارف ڈونگرے السلام علیکم. مفتی صاحب وعلیکم السلام. عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت افطاری میں زیادہ خرچ کرنے سے فضیلت حاصل ہوگی؟ جی جی بالکل انشاءاللہ. میں نے شروع میں عارف بھائی میں نے اسی مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ وسعت کا کیا مطلب ہے، گھر والوں پر خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے. سحر و افطاری میں ان کا نظم کر دیا جائے، جو ان کی دوسری ضروریات ہیں ان کے اوپر خرچہ کیا جائے. ٹھیک ہے، کپڑا لتا دلانا ہے، دوسری ضروریات کی چیزیں ان کو دلا دینا ہے، تو یہ وسعت کا مطلب ہے. آپ شروع سے سن لیجیے گا، بالکل شروع میں نے اسی ٹاپک پہ بات چیت کی ہے عاشورہ کے مسائل کے اوپر. شمشاد فاطمہ کہتے ہیں پلیز مفتی صاحب میرے لیے دعا کریں، میں بہت پریشان ہوں، میری رشتے کے لیے دعا کریں. جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بھی آپ کی مشکلیں ہیں، مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ختم فرمائے، اپنے خزانہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے، اور جو آپ کی حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پورا فرمائے، آپ کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو ختم فرمائے. دیکھیے ٹینشن لینے سے ٹینشن مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، دماغ میں ٹینشن پالے ہوئے، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اللہ سے مانگنے سے. جب تک کہ اللہ سے نہیں مانگیں گے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ پرابلم جو ہے نا وہ ربڑ کی طرح ہوتی ہے، جتنا کھینچو گے وہ کھنچتی جائے گی. پرابلم جو ہے ٹینشن وہ ربڑ کی طرح ہوتی ہے، آپ کھینچو گے وہ کھنچتی چلی جائیں گے، آپ چھوڑ دیں گے تو وہ چھوٹی ہو جائے گی. تو اس لیے ٹینشن دماغ میں لینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اگر ایسا ہونے لگے تو ساری دنیا ٹینشن لینے لگے، ٹھیک ہے کہ بھائی ٹینشن لے لو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ٹینشن لینے سے مسئلہ اور بڑھتا ہے، فکریں اور بڑھتی ہیں، آپ کی صحت کے اوپر فرق پڑے گا، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا، آپ کی جو عبادات ہیں ان میں کمی کوتاہی ہو جائے گی، بہت سارے نقصانات ہوئیں گے ٹینشن لینے سے. تو اس لیے ٹینشن مسئلے کا حل نہیں ہے.
ٹینشن کو ایک طرف پھینک کر کے اللہ سے مانگنا مسئلے کا حل ہے. تو جو بھی آپ کی مشکلیں ہیں اللہ سے مانگے، خاص کر کے تہجد میں اٹھ کر کے مانگے، تہجد کا معمول بنا لیجئے. ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، انہوں نے اپنے تجربات میں لکھے ہیں کہ جس نے تہجد میں اٹھ کر کے مانگا وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوا ہے، اللہ نے اسے ضرور مرحمت فرمایا. اس نے جو بھی جائز دعا مانگی ہے تہجد میں، اللہ نے اسے مرحمت فرمائی ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب میں 12 سال سے تہجد میں مانگتا تھا، 12 سال بعد جا کر کے آج وہ دعا قبول ہوئی ہے، اور جو میں مانگتا تھا 12 سال بعد وہ چیز مجھے ملی ہے جو میں 12 سال سے مانگتا چلا رہا تھا. تو جس نے بھی تہجد میں مانگا اس کو ضرور ملا، بھلے ہی نقد مل گیا، ہاتھ کے ہاتھ مل گیا، یا کچھ وقت کے بعد ملا ہے، مگر تہجد پڑھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا ہے. تو آپ کی مشکلیں ہیں، تہجد پڑھ کر کے مانگے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. سارا کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ کچھ بیان وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جن سے ایسی سوچیں آ جاتی ہیں، مگر آپ بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں. آپ جیسے اللہ والے لوگوں کو اللہ خوش رکھے. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. دیکھیے ایسے بیان جو کنفیوژن پیدا کرتے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ ان بیانوں کو سنیں نہیں. اگر آپ کے پاس آپ کے سجیشن میں اگر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ادھر 3 ڈاٹس ہوتے ہیں. یوٹیوب میں کوئی بھی ویڈیو آتی ہے تو اس میں ادھر 3 ڈاٹ ہوتے ہیں، تو 3 ڈاٹ پہ کلک کر کے اس میں ایک آپشن آئے گا ناٹ انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بار آپ نے جو ویڈیو دیکھی نا تو یوٹیوب بار بار اس کو آپ کی اسکرین پہ شو کرتا ہے، سجیشن میں دیتا ہے بار بار آپ کو. تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی، بار بار ویسی ویڈیو آ رہی ہے اور آپ کو وہ نہیں دیکھنی ہے، تو 3 ڈاٹس پہ نیچے کلک کر کے ویڈیو آپ کو اوپن نہیں کرنی ہے، بلکہ جیسے دکھا رہا ہے یہاں سجیشن میں دکھا رہا ہے، تو 3 ڈاٹس میں کلک کر کے ناٹ انٹرسٹڈ کا جو آپشن آتا ہے اس پہ ٹک کر دیجئے. پھر وہ ویڈیو آپ کو دوبارہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یوٹیوب دوبارہ آپ کو ویڈیو نہیں بھیجے گا. تو اس طرح کے جو بیانات ہیں جو آپ کو نہیں دیکھنے ہیں، جن کے دیکھنے سے آپ کو کنفیوژن، کشمکش، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ان ویڈیو کو آپ اس طریقے سے نوٹ انٹرسٹڈ کر کے اپنے سجیشن حصے میں سے ختم کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، آگے چلیے. عرفان گوہر کہہ رہے ہیں نماز کی تکبیر کے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت پہ کھڑے ہونے کی شریعت میں کہیں ذکر آیا ہو یا لوگوں کے اپنے من گھڑت عمل؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے، حدیث میں ذکر تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معمولات ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اس کے اوپر بہت اچھی بحث کی ہے، اور غالباً میں نے اپنے چینل پہ وہ ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے، آپ وہاں دیکھ لیجیے گا. تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی یہ بات من گھڑت نہیں ہے، حدیث میں ہے. ایسا نہیں ہے، حدیث میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو واجب کا درجہ دے لیا ہے جو کہ غلط ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا بالکل ہی انکار کر دیا ہے. تو اس لیے ضروری نہ سمجھتے ہوئے جب چاہے کھڑے ہو سکتے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جیسے امام صاحب مصلی پہ پہنچ جائے آپ کھڑے ہو کر کے اپنی صفوں کو ترتیب دینا شروع کر دیں، کیونکہ اگر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں گے تو آپ جلدی سے آپ کی نماز کی صف ترتیب نہیں بنے گی. تو بہتر یہ ہے امام صاحب مصلی پر پہنچ گئے، آپ کھڑے ہو جائیں، نمازوں کی اور صفوں کی ترتیب بنا لیں. آپ انشاءاللہ اتنا تکبیر مکمل ہوگی، آپ کی صفیں بھی درست ہو چکی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ بھی ہے، حی علی الفلاح پہ بھی کھڑے ہونے والا مسئلہ وہ بھی ہے، من گھڑت نہیں ہے، وہ بھی ہے، اور وہاں نہ کھڑے ہوں تو یہ بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معمولات تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل رہے ہوتے تھے، حضرت بلال اذان دے دیتے تھے، سوری تکبیر کہہ دیتے تھے. تو ایک مرتبہ حضور نے منع فرمایا کہ جب تک کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں تب تک کہ تم تکبیر مت کہا کرو. ٹھیک ہے، تب تک کہ تم تکبیر مت کہا کرو. تو اس لیے کئی ساری چیزیں ہیں اس میں. تو بہتر یہ ہے کہ مفتی سید احمد صاحب نے جو بیان بتایا ہے بڑے اچھے سے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے ان چیزوں کو، اور بڑے اچھے سے سمجھایا بھی ہے، اور کیا صورت ہونی چاہیے اس کو بھی واضح کیا ہے. تو بہتر ہے آپ اس کو وہاں دیکھ لیجیے گا. اگر آپ کو نہ ملے آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں لنک آپ کو بھیج دوں گا. جی محمد مفتی صاحب، اسراء اور معراج میں کیا فرق ہے اور رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نبی اور رسول میں فرق، حالانکہ ویڈیو میں نے اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے. نبی اور رسول میں فرق تو یہ ہے کہ رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو شریعت بھی دی گئی ہو اور نئی کتاب بھی دی گئی ہو. رسول جسے نئی کتاب نئی شریعت دی گئی ہو اس کو رسول کہا جاتا ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے نئی کتاب نئی شریعت دی گئی ہو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان پر توراۃ نازل ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام ہے، ان کے اوپر زبور نازل ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا. حضرت شیس علیہ السلام ہے، ان کے اوپر صحیفے نازل ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے اوپر کچھ صحیفے نازل ہوئے. تو رسول کہا جاتا ہے جس کو نئی شریعت نئی کتاب دی گئی ہو یا اس کے اوپر صحیفے اتارے گئے ہوں. اور نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی کتاب نہیں اتری ہو، بلکہ پہلے سے جو شریعت چلی آ رہی ہے، پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے اسی کے مطابق اسے عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہو کہ بھئی ان پر جو کتاب اتری تھی اسی کے مطابق عمل کرو. جیسے لوط علیہ السلام ہے، ان سے کہا گیا تھا پہلی اس کی وہ کریں آپ. ٹھیک ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، تو ان کو دوسرے انبیاء کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا تھا. تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہے، نبی کے اوپر کوئی نئی کتاب نئی شریعت نازل نہیں ہوتی، جبکہ رسول کو نئی کتاب نئی شریعت دی جاتی ہے. یہ فرق ہے نبی اور رسول میں.
آپ نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اسراء اور معراج میں کیا فرق ہے. جی اسراء اور معراج ٹھیک ہے، یہ اگر بعض علماء نے کہا ہے کہ سیم بات ہے، اسراء اور معراج ایک ہی بات ہے. بعض علماء نے تھوڑا سا فرق اس کے اندر بیان کیا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا ہے مکہ سے مسجد اقصی تک کا، مکہ سے مسجد اقصی تک کا، بیت المقدس تک کا جو سفر ہوا ہے اسے کہا جاتا ہے اسراء. کیا کہا گیا ہے؟ اسراء اس کو کہا گیا ہے، یعنی چلنا. تو حضور جو چلے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو یہاں پر اسرا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ لے کر کے چلے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور کو مکہ سے مسجد اقصی تک کے. تو اسراء وہ سفر کہلاتا ہے جو حضور کا مکہ سے مسجد اقصی تک کا ہوا ہے. اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا جو سفر ہوا ہے ساتوں آسمانوں کا، اسے معراج کہا جاتا ہے، چونکہ معراج کے معنی ہے چڑھنے کے. معراج کے معنی ہے چڑھنے کے، زینہ چڑھنے کے، سیڑھی چڑھنے کے، معراج کے معنی آتے ہیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ مسجد اقصی سے آپ چڑھے ہیں آسمانوں پر اور ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، تو مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، جنت و جہنم کا جو سفر ہوا ہے یہ معراج کہلاتا ہے. اور مسجد مکہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہوا ہے اسے اسراء کہا جاتا ہے. بعض علماء نے یہ فرق بیان کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اسراء و معراج ایک ہی لفظ ہے، مطلب ایک چیز کے دو معنی، ایک چیز کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے، یعنی مرادف ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مترادف ہیں. یہ ٹھیک ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور بعض نے یہ فرق بیان کیا ہے. جنید بھائی کہہ رہے ہیں مکروہ، کیا کہہ رہے ہیں، مکروہ روپے کی پروفٹ سے کوئی نیک کام کرنا کیسے؟ دیکھیے جو مکروہ پیسہ کیسا ہوتا ہے، اب تک حلال حرام تو سنا تھا، مکروہ سے کیا مراد ہے آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. باقی حرام مال کو تو صدقہ کرنا واجب ہے، حرام مال کو تو صدقہ کرنا واجب ہے. اور اگر حرام نہیں ہے، اس کے اندر شک و شبہ ہے، ڈاؤٹ فل اگر کوئی پیسہ ہے تو اسے نیک کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ بہتر اس کو بھی صدقہ خیرات کر دینا ہے. شبنم عثمانی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یزید کون تھا، شیعہ تھا یا کوئی اور؟ اور کیا کہہ رہے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین کی لائف کے بارے میں جاننا ہے، کیسے معلوم کروں؟ کوئی بک ہو تو بتا دیجیے پلیز. جی مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. وہاں پر آپ کو اس کے بارے میں مزید وضاحت مل جائے گی، اور بہت اچھے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ میں. اسی طریقے سے دارالعلوم کے ایک استاذ ہیں مولانا حبیب الرحمان صاحب، غالباً یہی نام ہے، مفتی حبیب الرحمان صاحب، ان کی بھی ایک کتاب ہے یزید کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، یزید اور تاریخ حقائق ایسا کچھ ہے جس میں پورا جو واقعہ کربلا ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، سمجھایا گیا، بتایا گیا، اور حوالوں کے ساتھ میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو سمجھایا گیا، بتایا گیا. تو آپ اس کو آپ پڑھ لیجیے گا. اگر آپ کو نہ ملے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ وغیرہ پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ میں فوٹو آپ کو بھیج دوں گا، وہ آپ نیٹ وغیرہ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. ساری کتابیں آج کل نیٹ سے یا کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں، تو آپ نیٹ سے لے لیجیے گا یا کہیں کتب خانے سے لے لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کے بارے میں. اور اگر کچھ اور آپ کو کچھ اور فائدے کے لیے میری بھی کچھ ویڈیو ہیں حضرت حسین کے بارے میں جن میں ان کے فضائل وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت حسین کے بارے میں کچھ ویڈیو میں نے بھی بنائی ہوئی ہیں، تو آپ ہمارے چینل پہ جا کر کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو کافی معلومات مل جائے گی. محمد ہارون السلام علیکم. مفتی صاحب وعلیکم السلام. میرے لیے دعا کریں کہ میرا معلومات اچھا ہو جائے. معمولات، اچھا معمولات اچھے ہو جائیں. دیجیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین، شریعت و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی زندگی میں سنتوں کو شوق و ذوق کے ساتھ میں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نیک معمولات آپ کے اندر پیدا فرمائے، نیک چیز آپ کے اندر پیدا فرمائے. جی آگے چلیے. محمد جنید کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ جی دو کا ہی ذکر ملتا ہے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ انہی دو کا ذکر ملتا ہے. حضرت فاطمہ کے تو دو ہی بیٹے تھے، نواسہ رسول جو تھے. ہاں باقی حضرت علی کی اور دوسری اولادیں تھیں دوسری بیویوں سے. حضرت فاطمہ کے بعد میں حضرت علی نے اور کئی سارے نکاح کیے تھے، جن سے محمد بن الحنفیہ ایک ان کے صاحبزادے تھے، اور اس طریقے سے کئی اور دوسرے بھی صاحب. تو حضرت علی کے تو کئی صاحبزادے تھے، مگر حضرت فاطمہ کے بطن سے یہ دو ہی صاحبزادے پیدا ہوئے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت فاطمہ کا صرف 6 مہینے کے بعد میں، حضور کے وصال کے بعد میں صرف 6 مہینے کے بعد میں حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا. تو حضرت فاطمہ کے یہی دو صاحبزادے ہیں.
शबनम उस्मानी कह रहे हैं, नबी नूर है या बशर? लोग कहते हैं कि नबी नूर है, क्या ये सच है? और हमारे नबी की शेडो थी और गुंबद खिजरा की शेडो है या नहीं? देखिए, गुंबद खिजरा की शेडो तो है आज भी। वो जो हजरात जाते हैं उनसे पूछ लीजिए आप, कभी अल्लाह आपको बुलाए, अल्लाह करे अल्लाह आपको बुलाए वहाँ पर, तो आप वहाँ जाकर के खुद देख लीजिएगा, ठीक है। नीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया भी था। हदीस से ऐसी रिवायत मौजूद है कि हुजूर का भी साया था, गुंबद खिजरा का भी साया था। रह गया मसला है कि हुजूर नूर थे या बशर थे। उलमा ये फरमाते हैं कि आप नूर भी थे, बशर भी थे। आप नूर भी थे, बशर भी थे। नूर आप अलग एतबार से थे और बशर आप आम इंसानों के एतबार से थे। तो सही ये है, जब हम ये मौलाना इलियास घुम्मन साहब का बड़ा बेहतरीन बयान है इस सिलसिले में कि हुजूर नूर थे या बशर थे, आप उसको सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। और जो आज के लिए जो झगड़ा चला हुआ है इसके ऊपर कि बशर थे या नूर थे, इसके ऊपर जो झगड़ा चला हुआ है इंशाल्लाह वो झगड़ा खत्म हो जाएगा अगर उस बात को समझ लिया जाए तो इसलिए फरमाते हैं कि नूर भी थे, बशर भी थे। नूर अलग कैफियत की वजह से थे कि पूरी दुनिया ने आपके ज़रिए से हिदायत पाई है, रोशनी पाई है, आपके ज़रिए से जो है इंसानियत को रास्ता मिला है, रहनुमाई मिली है, तो इस वजह से आपको नूर कहा गया है। कुरान करीम में है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तो आपको नूर कहा गया है तो इस वजह से कि भाई पूरी दुनिया को आपके ज़रिए से हिदायत मिली है, तो नूर इस वजह से कहा गया है। और भाई हुजूर का खुद अपना फरमान है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ। तो हुजूर बशर भी थे, ये खुद हुजूर का फरमान है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और कुरान की आयत है। तो नूर भी थे, बशर भी थे। अगर ये कह दिया जाए तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि बाद लोग इसी पर बजिद हैं कि ये नूर है, बाज़ लोग इसी पर बजिद हैं कि ये बशर ही हैं। तो इसलिए बेहतरीन बीच का रास्ता ये है ताकि झगड़े खत्म हो जाए कि भाई नूर थे अलग हैसियत से, बशर थे आम इंसानों की हैसियत से। आगे चलिए, शमशाद फातिमा कह रहे बार बार बीमार होने की वजह क्या है? जी बार बार जाहिर है कुछ अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको आपने नोट नहीं किया है, तो आप एक बार अपना MRI करा लें, फुल बॉडी का चेकअप करा लें, जो भी वजह वगैरह होगी अपना इंशाल्लाह वो आप इलाज करा लें। और अगर फुल बॉडी का चेकअप कराने के बाद में भी कोई वजह कोई रीज़न सामने नहीं आता है तो फिर आप अपने ऊपर नज़र का इलाज कराएं, ठीक है। कुछ आसे बसरात हों वो किसी को मोतबर आलिम दीन को दिखा करके उसका इलाज कराएं इंशाल्लाह, ठीक है। उससे वो चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। या तो फिर अपने खान पीन का ख्याल रखें, हो सकता है आपका खाना पीना बराबर ना चल रहा हो, तो ये भी वजह हो सकती है। मोहम्मद शुएब कह रहे मुफ्ती साहब, जैद अपनी बीवी को नमाज की पाबंदी के लिए कहे और पर्दे के इत्माम के लिए ताकीद करे और तमाम फ़राइज़ वाजिबात की तरफ रग़बत दिलाने के लिए जैद की बीवी इन सारी बातों को न माने तो जैद को क्या करना चाहिए? समझाने बुझाने से काम करना चाहिए, ठीक है। वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना, कुरान करीम में कहा गया जो औरतें तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारी नाफरमानी करें तो क्या करो? फ़ाइज़ूहुन्ना, नसीहत करो, समझाते रहो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, उसको समझाते रहो। अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ बैठोगे। तो औरत का मसला यही है, प्यार मोहब्बत से समझाते रहो आपको। तो कुरान करीम में भी है अगर तुम्हारी नाफरमानी करें, बात ना माने, फ़इज़ूहुन्ना, नसीहत करो, ना माने वहजुरुहुन्ना फिल मदाजिज, बिस्तर अलग कर दो, अलग सोने के लिए, खाने पीने के लिए अलग, थोड़ा अलहदा हो जाओ ताकि उसको सबक हासिल हो। फिर भी ना माने तो उसके घर वालों को बुलाओ, उनके घर वालों को समझाओ, ठीक है। तो ये तरीक़े हैं बीवी की नाफरमानी के और इन चीज़ों के। अच्छा, और ये भी है कि दीन से ये नमाज़ें वगैरह हैं तो इनके सवाबात बताए जाए, भाई नमाज़ पढ़ने का सवाब क्या है, ठीक है। और नमाज ना पढ़ने का गुनाह क्या है वो बताया जाए, तो जन्नत व जहन्नम का खौफ भी दिलाया जाए इंशाल्लाह, ये भी उसके अंदर मुआविन और मुफीद होगा। मोहम्मद अलवी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई करें तंबाकू सिगरेट वगैरह के प्रॉफिट से नेक काम करना कैसा है? एग्जाम्पल हज करना कैसा है? जी देखिए, तंबाकू वगैरह जो आपने कहा है, बीड़ी सिगरेट वगैरह, ये इसको उलमा ने मकरूह कहा है। अगरचे बाज़ उलमा का कौल हराम का है, लेकिन राजे ये है कि अब तक के उलमा ने इसको मकरूह ही कहा है, हराम नहीं कहा है, ठीक है। अगरचे बाज़ उलमा इसको हराम ही कहते हैं। तो जाहिर है कि जब मकरूह कहा है तो इसको हराम तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हलाल हराम मुश्तबा माल हो गया है। तो इससे अगर नेक काम करना चाहे, हज को जाना है हज को जाए, उम्रा करना है उम्रा करें, किसी की शादी करवानी है शादी कराएं, कोई मस्जिद बनवानी है तो मस्जिद बनवाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इजाज़त होगी नेक काम करने की। अलवी साहब कह रहे हैं मुफ्ती साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान है, फजल है, बहुत अच्छा हूँ। मोहम्मद सादिक अली कह रहे हैं अगर हराम माल से सदका किया उसका अजर मिलेगा? बराए मेहरबानी मुदल्लल जवाब मरहमत फरमाए। देखिए, हराम माल को सदका करना वाजिब है। एक तो हराम माल, ऊपर से अल्लाह के रास्ते में खर्चा करना चाह रहे हैं, तीसरे सवाब की उम्मीद रख रहे हैं, है ना पागलपन। अगर यही होना लगे तो लोग दूसरों का माल चोरी कर करके सदका करने लग जाएंगे, समझ रहे हैं। तो हराम माल कमा कमा करके सदका करने लग जाएंगे लोग, दूसरों का हक मार मार करके। वही काम हो जाएगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ठीक है। तो इतने सारे गुनाह करके आदमी नेक काम की उम्मीद रख रहा है।
उलमा फरमाते हैं कि हराम माल तो जिससे लिया है उसको लौटाना वाजिब है, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर उसको सदका करना वाजिब है। हराम माल से सदका अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता है, और उसमें सवाब की उम्मीद रखना ये तो कुफ्र तक पहुँचा देता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर हराम माल सदका करके सवाब की उम्मीद रखे तो कुफ्र का अंदेशा है कि वो डबल डबल हराम काम कर रहा है। हराम माल को सदका इसलिए करें कि उसके ऊपर से वबाल उसके ऊपर से उतर जाए, ठीक है, वो गुनाह से बरी जिम्मा हो जाए। उसने जो गुनाह किया है हराम माल कमा करके वो गुनाह खत्म हो जाए, उससे वही बड़ी बात है। आप सवाब की उम्मीद लगा बैठे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला यहिल्लु माल इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सिन मिन्हु, कि किसी शख्स का माल लेना उसकी मर्जी के खिलाफ जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है हराम माल कहीं ना कहीं से कमाया गया है तो मर्जी के बगैर तो नहीं है, क्योंकि अगर मर्जी के साथ में होता तो फिर वो तो तिजारत बिजनेस होता। हराम माल का मतलब ये है कि वो गलत तरीके से आया हुआ है, वो चाहे सूद हो, जुआ सट्टा हो, वो चाहे किसी और ज़रिए से हो, चोरी से हो, गसब से हो, धोखाधड़ी से हो, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर बहुत सारे गुनाह और जराइम शामिल है, और ऊपर से आप सवाब की उम्मीद रखेंगे तो अजीब बात है। शबनम उस्मानी शुक्रन कसीरा आमीन। मोहम्मद अली कह रहे हैं वाकई इंडियन इस्लामी चैनल्स माशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं, माशाल्लाह व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, पर आपका चैनल मैं काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ, मुझे लगता है आपका चैनल जाम हो चुका है, क्या वजह हो सकती है? मेरा खुद का चैनल जाम हो चुका है। जी जी, मुझे भी यही लग रहा है। आप मोहम्मद भाई साहब सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है कि मेरा चैनल जाम हो चुका है। नहीं तो वो हज़रात के जिनके 10,000 15,000 जिनके सिर्फ सब्सक्राइबर हैं, मैं देखता हूँ कि हज़ारों की तादाद में उनके व्यूज़ आते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे 85,000, ठीक है ना, 85,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, और व्यूज़ तो इतने कम है कि मुझे खुद देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये हो क्या रहा है। तो चैनल जाम ही हो गया है, मुझे यही लगता है। अब इसको ग्रो कैसे करना है वो मेरी समझ से बाहर है। मतलब मैं देखता हूँ कि हर महीने 1,000 1,500 मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर हर महीने 1,000 1,500 बढ़ रहे हैं, लेकिन वीडियो पे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये चक्कर क्या है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर कोई साहिब ऐसा है जो इस सिलसिले में मालूमात रखता हो, इसका कोई और तरीका हो, तो वो ज़रा मेरी रहनुमाई फरमाएं इस सिलसिले में। वरना मैंने देखा है कि जिन हजरात के 80 85 हज़ार जिनके सब्सक्राइबर हैं, लाखों लाखों उनकी वीडियो पे व्यूज़ होते हैं, लाखों लाखों व्यूज़ होते हैं उनकी वीडियो पे। अब मेरे चैनल को क्या हो गया है अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुझे खुद कभी कभी शर्मिंदगी होती है, यार इतने अच्छे अच्छे मसाइल डाल रहा हूँ और व्यू भी नहीं आ रहे हैं, 70 80 85 100 150, ठीक है, कभी कभी कोई वीडियो चल जाता है 1000 1,500, बस ऐसा है। नहीं तो मेरे से बाद में चैनल जिन्होंने ओपन किए चलाए हैं उनके माशाल्लाह अच्छे अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो ये चक्कर क्या है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी के समझ में आ जाए और किसी के पास इसका हल हो तो वो ज़रूर मुझे इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं। शबनम उस्मानी कह रहे हैं व्हाट्सअप नंबर क्या है आपका? जी हमारे चैनल के अबाउट में जाए, वहाँ मेरा नंबर ही मिल जाएगा। हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं तो उन पुरानी वीडियोज़ में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ से ले लीजिएगा। मोहम्मद सादिक अली कह रहे हैं आप अभी आपने ही कहा था कि हराम माल सदका करना जायज़ है, जायज़ है, आपके जवाब पे सवाल किया हमने। हराम माल तो सदका करना ही करना है, जायज़ का क्या मतलब है? वाजिब कहा है मैंने कि हराम माल को सदका करना वाजिब है, लेकिन उस पर सवाब नहीं मिलेगा, ये भी मैंने कहा है। बल्कि आदमी हराम माल कमाने की वजह से जो गुनाहगार हुआ था वो हराम माल चला गया, गुनाह ख़त्म हो गया, अब अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं मिलेगा, ये नहीं ये सोच के हराम माल को सदका करना है। जायज़ नहीं, वाजिब है भाई। हाँ, वरना जब तक कि हराम माल आपके पास रहेगा आप बराबर गुनाहगार होते रहेंगे, वो गुनाह आपके खाते में लिखा जाता रहेगा। तो उसी से बचने के लिए कहा गया भाई जल्दी से जल्दी हराम माल सदका कर दो, सवाब नहीं मिलेगा। मोहम्मद अलवी अल्लाह ताला आसान फरमाए, अमीन, बिल्कुल दुरुस्त फरमाए। जी जी शुक्रिया, ठीक है। अच्छा, एक हमारी बहन है, उन्होंने एक और सवाल किया था कि जी शादी से पहले, अभी मंगनी हुई है, सिर्फ शादी नहीं हुई है, किसी ने जिससे शादी हो रही है हमारी, जिससे शादी हो रही है, तो अगर वो कोई हमें कोई तोहफा गिफ्ट भेजता है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जिससे रिश्ते की बातचीत चल रही है, मंगनी होने वाली है या मंगनी हो गई है, अब तक निकाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, ठीक है, बातचीत चल रही है, तो अगर उनकी तरफ से, दुल्हे मियाँ की तरफ से होने वाले या उनके घर वालों की तरफ से अगर कोई गिफ्ट हदिया आता है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो जवाब ये है कि लेना तो जायज़ है भाई। एक अजनबी आदमी का हदिया लेने की बात कही गई, हदीस में कभी कबूल कर लो जो हदिया दो, तहादू हदिया लेते देते रहा करो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तो अजनबी आदमी का हदिया लेने की जब इजाज़त है, और ये तो वो शख्स है कि भाई जिससे आपकी बात तय होने वाली है या आगे चल करके इंशाल्लाह फ्यूचर में वो आपका हस्बैंड शौहर होगा या आपके घर का मेंबर बनेगा, तो अगर उसकी तरफ से मिला तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही चीज़ एक जहन में रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगर बाद में टूट टटा हो गई है तो फिर वो मसला बड़ा टेढ़ा हो जाता है, फिर लोग उसका भी उनसे जुर्माना वसूल करते हैं कि जी आपके यहाँ कपड़े भेजे थे, जेवर भेजे थे, ईद पे ये भेजा था, कुर्बानी पे ये भेजा था, फुला टाइम पे ये भेजा था, वो भेजा था। तो फिर बाद में अगर अल्लाह ना करे कि निकाह रिश्ता होकर के टूट जाए
تو پھر وہ ساری چیزیں لوگ جرمانے میں شامل کر کے جرمانہ وصول کرتے ہیں. 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جو ہمارا خرچہ ہوا تھا, آپ دیکھنے کے لیے آئے تھے, ہم نے کھانا بنایا تھا, اس میں اتنا خرچہ آیا تھا, ہم نے لڑکے کو اتنے پیسے دیے تھے, وہ خرچہ ہوا تھا. تو پتہ نہیں کیسے کیسے خرچے جوڑ کر کے ایک لمبا چوڑا بل بنا دیتے ہیں. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ بھائی تحفہ نہ قبول کرے تو زیادہ اچھا ہے. یہ میرا پرسنلی مشورہ ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کریں, جائز تو ہے. محمد علی بھی کہہ رہے ہیں مفتی امیر معاویہ سے رابطہ کر لیں, ماشاءاللہ وہ اس فیلڈ میں. اصل میں مفتی امیر معاویہ جو ہیں وہ خود اپنا چینل نہیں چلاتے ہیں, بلکہ کوئی اور ان کا چینل ہینڈل کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ صرف ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, ایڈٹ کوئی اور کرتا ہے, اپلوڈ کوئی اور کرتا ہے. ویسے یہ ہے کہ آپ نے مشورہ اچھا دیا ہے, تو انشاءاللہ میں ان سے بھی بات چیت کرتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ ان کو اس فیلڈ کی مطلب جہاں تک میرا اپنا خیال ہے, چونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جتنی معلومات مجھے ہے ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے اس فیلڈ میں. یوٹیوب وغیرہ کی ایڈیٹنگ, یہ اپلوڈنگ اور وہ سب چیزیں جتنی معلومات مجھے ہیں ان کو اتنی بھی نہیں ہے, بلکہ کوئی اور ان کا چینل ہینڈل کرتا ہے. تو انشاءاللہ میں ان سے مشورہ کر کے اس کے جو بھی ان کے چینل چلاتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں, انشاءاللہ ان سے رابطہ کروں گا. باقی آپ نے اچھا سجیشن دیا ہے, شکریہ. صادق علی کہہ رہے ہیں شکریہ اپنا جواب سمجھانے کے لیے. جی جی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. ہمارا کام یہ ہے بھائی کہ سمجھ جائیں لوگ. مالک حمزہ السلام علیکم. مولانا خیریت سے؟ جی وعلیکم السلام. اللہ کا احسان ہے, کرم ہے اس کا. آپ لوگ کیسے ہیں بھائی؟ ہمارا منزل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب لاسٹ میں ایک لطیفہ سنائیے. اچھا, لاسٹ میں ایک لطیفہ سنائیے. چلیے آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ اتنا وقت ہو گیا ہمارے پروگرام کو, 55 منٹ ہو گئی ہیں, تو 2-4 منٹ اور ہیں. تو چلیے اپنا ایک آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں. ابھی پچھلے دن ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ہندوستان وغیرہ کے اندر ہر دوسرا آدمی ڈاکٹر ہے. کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان وغیرہ میں ہر دوسرا آدمی ڈاکٹر ہے. اگر آپ کسی کو اپنی پرابلم بتاؤ گے تو وہ صرف پرابلم کو سنے گا نہیں, بلکہ ساتھ میں بھی آپ کو علاج بھی بتا دے گا. اگر آپ نے بولا نا کہ بھائی آپ کہ یار مجھے بخار ہو رہا ہے, مجھے بخار ہو رہا ہے, تو کیا بولے گا؟ پیراسیٹامول لے لو, ڈولو لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اگر آپ بولے گا مجھے نزلہ زکام ہے تو بتا دے گا یہ دوائی لے لو, وہ دوائی لے لو, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی بیماری بتائیں, کسی سے مشورہ کریں, تو وہ دوائیاں بھی آپ کو خود بتا دے گا کہ یہ دوائی لے لے, وہ دوائی لے لو, فلاں حکیم کے پاس چلے جائیں, فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, یہ کھا لو, یہ کر لو, اس سے رک جاؤ, اس سے رک جاؤ. تو ہمارے یہاں ہر دوسرا آدمی کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. قطع نظر اس سے کہ یار جو تم بتا رہے ہو اس کو سوٹ کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا, اس کی جو پرابلم اس میں کام آئے گا بھی جو نہیں آئے گا. تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے. تو اسی طریقے سے ایک آدمی نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ یار میری بھینس کو تو بخار ہو رہا ہے, میری بھینس کو کیا ہو رہا ہے؟ بخار ہو رہا ہے. تو سامنے والے نے کہہ دیا کہ یار میری بھینس کو بھی بخار چڑھا تھا, تو میں نے اس کو گھاسلیٹ پلا دیا تھا. جس کو پرابلم بتائی اس نے کیا بولا کہ جی میری بھینس بیمار ہوئی تھی, اس کو بھی بخار چڑھا تھا, تو میں نے گھاسلیٹ یعنی مٹی کا تیل اس کو پلا دیا تھا. تو اس بندے نے اتنا سنا, یہ بھی بھاگا بھاگا گھر پہ گیا اور اپنی بھینس کو بھی جس کو بخار چڑھا ہوا تھا اس کو اس نے مٹی کا تیل پلا دیا, گھاسلیٹ پلا دیا. اب گھاسلیٹ پلایا تو وہ مر گئی, چونکہ بخار کا علاج وہ نہیں ہے نا. ڈاکٹر کو آپ دکھائیں گے, ڈاکٹر آ کے جو ہے دوا تجویز کرے گا, پھر اس کا علاج ہوگا. تو وہ گیا مٹی کا تیل پلایا, جس سے اس کی بھینس مر گئی. تو وہ روتا ہوا اس کے پاس آیا, یار تم نے تو بولا تھا کہ جو ہے گھاسلیٹ میں نے پلایا تھا, اور وہ جو ہے میں نے پلایا جا کر کے میری بھینس مر گئی. تو اس نے کہا بھائی میری بھی بھینس مر گئی تھی, میں نے گھاسلیٹ پلایا تھا, میری بھی بھینس مر گئی تھی, لیکن تم کو آگے تو سننا چاہیے تھا نا, تم کو آگے سننا چاہیے تھا. اب تم نے صرف اتنا سنے گا کہ بھائی گھاسلیٹ پلایا تھا, تم چلے گئے. تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ اس دوائی کا سائڈ افیکٹ ہوگا نہیں ہوگا, یہ اس بندے کے مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, اسی سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, تو یہ سب سوچے بنا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, اس کو رائے مشورے دوائیاں اس کے لیے تجویز کر دیتے ہیں, یہ کھا لو, یہ کر لو, یہ مت کرو, یوں مت کرو, وہ مت کرو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ ورنہ یہی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دوست کے پاس گیا, بولے یار میری ماں کو بخار ہے, ماں بوڑھی ہے, اسے بخار ہے, کیا کروں؟ تو وہ بولا کہ بخار ہے نا؟ بولے ہاں. بولے بہت بخار ہے, بہت گرم ہو رہی ہے. بولا ایک کام کر, ان کو جو ہے نا ایک رسی سے باندھ, اور رسی سے باندھ کے اس کو کنویں میں جو ہے اس کو لٹکا دے, پانی میں اس کو ڈبکیاں دے. بخار چڑھ رہا ہے, گرم ہو رہی ہے, تو اس کو رسی میں لٹکا کر کے کنویں میں پانی میں ڈبکیاں دے, اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی اس بھائی نے ایسا ہی کیا جا کر کے والدہ کے ساتھ میں, ماں کے ساتھ. یہ ایک جوک ہے, لطیفہ ہے یہ, بس اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. حقیقت میں ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا وہ پتہ نہیں ہے, بس لطیفہ ہے, بطور لطیفے کے سنا رہا ہوں. تو اس بندے نے کیا کیا, بولے ہاں یار بخار ہے, تو یہ گیا اس جو ہے رسی باندھے اور اس کو کنویں میں لٹکایا, ڈبکیاں دی, وہ مر گئی. کیا ہوا؟ ماں مر گئی. ظاہر سی بات ہے کہ پانی میں ڈالیں گے تو وہ سانس نہیں آئے گا, تو مر ہی جائے گی. تو یہ مر گئی. تو اس آدمی کے پاس آیا, بولے یار تم نے تو ایسا بولا تھا, میری تو ماں مر گئی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے یار تمہاری ماں مرنی تو نہیں چاہیے تھی, اصل میں کیا ہوا, میرے پاس پھاوڑا رکھا ہوا تھا. کیا رکھا ہوا تھا؟ میرے پاس پھاوڑا رکھا ہوا تھا, وہ دھوپ میں بہت زیادہ گرم ہو گیا, تو میں اسے پانی میں ڈبکیاں ڈالا نا تو وہ ٹھنڈا ہو گیا.
वो तो ठंडा हो गया था, वो तो सही हो गया था। तो वो सर पकड़ के बैठ गया, बंदा खुदा तुझे औजार में और इंसानों में फ़र्क पता नहीं है? भाई गर्म चीज़ को पानी में डालेंगे तो वो तो ठंडी हो ही जाएगी ना, लेकिन इंसान को पानी में डूब के दोगे तो वो तो मरेगा ही ना, और क्या होगा। तो हमारे यहाँ मसला यही है कि हर कोई आप किसी को अपने प्रॉब्लम बता तो वो सोल्यूशन के साथ साथ में दवाइयाँ भी तजवीज़ कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि नीम हकीम ख़तरे जान। नीम हकीम हमारे यहाँ हर कोई बना हुआ है। नीम का मतलब ये है आधा, यानी जिसको आधी अधूरी मालूमात हो तो नीम हकीम ख़तरे जान है, और नीम मुल्ला ख़तरे ईमान है। ये कहावत है, नीम मुल्ला ख़तरे ईमान, यानी मुकम्मल आलिम तो है नहीं, मुकम्मल मसले की मालूमात है नहीं, मुकम्मल दीन की जानकारी है नहीं, ठीक है, यहाँ से उठा वहाँ से उठा, थोड़ा पता नहीं पता, सही पता नहीं पता, अपने दिमाग से जो है मसले बताता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ईमान के लिए ख़तरा है, गलत जगह आपको ला करके फंसा देगा, गलत आपसे अमल करवा देगा। तो नीम मुल्ला ख़तरा ईमान, नीम हकीम ख़तरा जहान, तो दोनों तरह के लोगों से बच करके रहें, बल्कि सही लोगों से आप इलाज कराएं। चलिए, हमारा प्रोग्राम आज का हो गया माशाल्लाह, 1 घंटा हो गया है, और बहुत सारे सवाल हमारे हो गए हैं। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। इजाज़त दीजिएगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते के लिए। आप हज़रात से गुजारिश है अगले हफ्ते फिर हमारा साथ दें, और अपने अजीज़ दोस्तों अहबाब के अंदर ये हमारी वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मसले मालूम हो और दीन की मालूमात उन तक भी पहुँचे। इजाज़त दीजिएगा, मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद मामूर बदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।